तमाशा घर। जो कुछ हुआ वो आखिर कैसे हो। मैं अपने बाहरी कमरे के दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठा था। सामने खुला मैदान था। वो मशरिक की तरफ से आई थी, बस एक परछाई सी। कोई चीज़ कब कैसी नज़र आती है, ये बात क्या देखने वाले कि खुद अपनी हालत पर मुनहसर नहीं। ये सब तो मैं अब बता सकता हूँ कि वो कोई 30 बरस के आसपास की रही होगी। मैले बाल, घेरदार घाघरा, उस पर कुछ पेबंद, कुछ नाजुक सा नाक नक्शा, रंग सांवला जिसका नमक गालिबन सख्त कूश ज़िंदगी ने उड़ा दिया था। मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी के ऐसे मराहिल में था जब सच पूछा जाए तो मुझको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वही तो वो मनहूस लम्हा था जब मैंने अपनी जान दे देने का फ़ैसला कर लिया था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपनी तस्लीम शुदा सच्चाइयों और अपने उसूलों के साथ उस देव कामत टीम की तामीर में मसरूफ़ सैकड़ों अमले के दरमियान अपनी मुलाजमत को नहीं निभा सकूँगा। मैं एक इंजीनियर था और एक सिस्टम के तहत मुझे दूसरों के साथ, जिनमें मेरे अफसरान भी थे और मेरे मुआविन भी, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी थी। हैरत की बात ये थी कि मेरे सारे साथी ये जानते थे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो किसी एतबार से भी जायज़ नहीं, मगर वो इस काम को इस तरह करते थे जैसे वो उनका पेशा वाराना ज़रूरत का एक जायज़ हिस्सा हो। अब ये मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में कसूर मेरा था या दूसरे का। बहरहाल इतना तो तय है कि अच्छे और बुरे की तफरीक करने के लिए मेरे अपने कुछ मियार थे, और मैं ऐसी ईमानदारी को ईमानदारी और बेईमानी को बेईमानी जानता था जो मुझे सिखाई गई थी। छोटे कद का एक सीनियर इंजीनियर जो पहाड़ी था और मेरी दलीलों पर तरस खाकर मुझ पर मेहरबान रहा करता था, कई बार मुझे समझा चुका था कि ईमानदार रहना दरअसल एक मजबूरी है और लोग आम तौर पर ईमानदार इसलिए रहा करते हैं कि उन्हें बेईमानी का मौका मैसर नहीं होता। बहरहाल बात बहुत बढ़ चुकी थी। बुरे दिन करीब आते ही तो बच निकलने के सारे रास्ते पहले ही बंद हो जाया करते हैं। ये बात खासी कुव्वत हासिल कर गई कि मैं रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा हूँ। फिर इस रोड़े के हटाए जाने की साजिशों के जाल कुछ इस कदर तंग हो गए कि मुझे लगा कि या तो मैं खुद ही मर जाना चाहिए या फिर ये इंतज़ार करना चाहिए कि किसी दिन मेरे दरवाज़े की कॉल बेल बजे, मैं दस्तरखान पर से निवाला छोड़कर दरवाज़े पर आऊँ जहाँ दो चार अजनबी लोग मेरे मुंतज़िर हों। वो मुझे किसी इंतहाई माकूल बहाने से किसी वीराने में ले जाएं और वहाँ मुझे ज़बह करके इस तरह डाल दें कि मेरी शनाख्त में ही खासा वक्त लग जाए, क्योंकि अब मामलात की रफ्तार खासी तेज़ भी हो चुकी थी। हर रोज़ कोई नई ज़िल्लत, कोई नया बघेड़ा और कोई नई वार्निंग से सामना हो रहा था मेरा। ये दुरुस्त है कि मेरा बाप हर बार मुझे ख़त में किसी न किसी बहाने उस कसीर रकम की मुझे याद दिलाता रहा था जो उसने कर्ज़ के तौर पर मेरी तालीम के लिए वक्तन फ़वक्तन बड़ी जोड़ तोड़ के साथ हासिल की थी। उसे यकीन था कि सारे माली मामलात अब चुटकी बजाने में हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा था बिल्कुल नहीं। दरअसल मेरे साथी बड़े चालाक थे। पैसा तो सबको ही अच्छा लगता था, लेकिन उसको वसूलने वाला वो खुद ना बनकर मुझे आगे कर देना चाहते थे। मैं इतना मंझा हुआ तो न था। फिर गोपाल इंजीनियर का हश्र अपनी आंखों से देख चुका था। उसको एंटी करप्शन वाले अमले ने कैसा रंगे हाथों पकड़ा था। थाने में दारोगा ने आबखोरे में अपना पेशाब गोपाल को पीने के लिए दिया था। वो तो आबखोरा गोपाल के मुंह में लगा भी देता। जब 10,000 नकद गिनवाए तब आबखोरा फेंका। हराम का पैसा किसी तरह लिया जाए और उस लेन देन में ख़ुद को महफूज रखकर दूसरे को किसी तरह से और किन तरकीबों से ज़रिया बनाया जाए, दरअसल उसी आयारी पर वहाँ के सारे खेल का दारोमदार था। और मैं वहाँ अपने हम पेशा लोगों के दरमियान नरम चारा समझकर ताक लिया गया था। मुझे तो वहाँ ज़मीन पर चलते हुए भी डर लगता था। मेरी पहली औलाद लड़की थी, मुश्किल से 5 बरस की होगी। उन्हीं दिनों तार आया कि डॉक्टर की राय है कि विल्लोर में दिखाया जाए, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी तशवीशनाक थी। मैं तो ख्वाब में देखने भी लगा था कि वो अंधी हो चुकी है
اس کے بعد بھی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں گا، لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری یہ بات میرے ساتھیوں نے شاید پہلے ہی ٹال لی تھی، کیونکہ مجھے تھوڑا بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے بڑے بڑے انجینئر بابو، ٹھیکیدار اور ان ٹھیکیداروں کے زور پشت آدمی سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، کیونکہ کھیل کروڑوں کا تھا، 10-20 جانور کی وقت ہی کیا تھی، اور وہ سب مجھے اچھی طرح تاکے ہوئے تھے۔ مجھ تک بڑی ہوشیاری سے یہ خبر کئی بار پہنچائی بھی جا چکی تھی کہ اگر میں خیر چاہتا ہوں تو کبھی بھاگنے کے لیے خواب میں بھی نہ سوچوں۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر پولیس نے زبردستی مجھے اپنے بیت الخلاء کی غلیظ ہانڈی کھلانے کی دھمکی دے کر 10,000 بھی مانگ لیے تو میں کیا کروں گا؟ میں تو خوف کے مارے اپنی تنخواہ کا لفافہ بھی کیشیئر سے لیتے ہوئے ایک بار کانپ جاتا تھا، خدا جانے اس میں کیا ہو۔ باہر نکلتے ہی مجھ پر کیا گزرے۔ باہر کمرے کے دروازے پر تنہا کرسی ڈالے بیٹھا میں انہی خیالوں میں غرق تھا کہ وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر جو کچھ گزرا اسے یاد کرتے ہوئے تو وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حیرت ہوئی کہ میں کھلی فضا میں سانس کیسے لے رہا ہوں۔ مجھے تو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ کیسی شرمناک صورتحال تھی۔ ایسے پرآشوب دنوں میں جب کہ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی مرضی سے اپنی جان دے دینے کے لیے درپے تھا، انہی دنوں مجھے خود کی جان بچانے کے لیے کیسی جانفشانی کرنا پڑ رہی تھی۔ بظاہر ایک معمولی سا کاغذ جو اس کی گندی سی اوڑھنی کے ایک پلو میں بندھا ہوا تھا، اس کی مدد سے یہ تصدیق تو ہوئی کہ وہ کس علاقے کی ہے اور پہلے کس زمین پر آباد تھی۔ جب ہلچل بڑھی تو ظاہر ہے کہ میڈیا والوں کو سن کر گن لگتے ہی گئی، بس انہوں نے دھیرے دھیرے بال کی کھال تک ادھیڑ کر پھینک دی۔ نام رام دئی تھا اور شوہر کا نام منشا رام تھا، یہ تو اس کا کاغذ ہی سے پتہ لگ چکا تھا۔ کاغذ نے یہ بھی افشا کر دیا تھا کہ زیر تعمیر ڈیم کے سلسلے میں سرکار کی جانب سے خالی کرائے جانے والے علاقے میں سے ایک چھوٹی آبادی والے گاؤں میں اس کی بھی جھوپڑی تھی۔ میڈیا والوں نے سراغ پا کر دیکھتے ہی دیکھتے اس مختصر سے گاؤں کے مکھیا تک کو ڈھونڈ نکالا۔ اخباروں میں سرخیاں چل پڑی۔ ظاہر ہے کہ مکھیا نے سچ بولنے میں کوئی زریق نہیں کی، صاف صاف بیان دیا کہ رامدئی کا شوہر جنگل سے لکڑیاں بٹورتا تھا، ایک دن کسی آدم خور شیر کا لقمہ بن گیا، صرف ایک طرف کا آدھا ہاتھ جس میں 6 انگلیاں تھیں ملا تھا، جس سے گاؤں والوں نے منشا رام کی شناخت کر لی تھی۔ تب ہی زور زبردستی گاؤں والوں کے اس علاقے سے بے دخلی کا پرشور کام بھی عمل میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اخباروں نے یہ کڑیاں ملائیں تو دوسرے ہی روز بڑے بڑے انگریزی اخباروں میں وہ جماعتیں سرگرم ہو گئیں جن کا خیال تھا کہ اربوں کی لاگت سے بنائے جانے والے ڈیم دراصل غریب دشمن تعمیر ہے۔ اس طرح کی ترقیہ اقدام سے بڑے اور دولت مند کسانوں اور موٹے صنعت کاروں کی بھری ہوئی تھیلیوں کو اور زیادہ بھرنے کے علاوہ سرکار کا دوسرا کوئی منشا نہیں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کام غریبوں اور ناداروں کو بے گھر اور بے سہارا کر کے کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کی فلاح سے متعلق تنظیموں نے تو میرا جینا ہی حرام کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر بات کی وضاحت خود پولیس کو بھی مجھ سے ہی درکار تھی، اسی لیے میرا ان کی حراست میں پہنچ جانا درست ہی تھا۔ ایسے ہی کسی فعال تنظیم کی 2 خواتینیں دور دراز سے تکلیف دہ سفر کر کے اس علاقے میں جب مجھ سے ایک روز پہنچ گئی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح دیکھا جیسے کہ میں کٹہرے میں بندھے کوئی بھیڑیا ہوں، اس وقت کی بے بسی یاد آ جانے پر آج بھی میں تلملا کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے اب تو یہ یاد نہیں کہ ان خواتین نے مجھ سے کتنی بار ملاقات کی، لیکن ان کے سوالات مجھے غصے اور شرم سے پسینے پسینے کر دیتے۔ دیکھا جائے تو ان کا یہ عمل زیادہ جا بھی نہ تھا، لیکن مجھے حیرت یہ تھی کہ آخر وہ میرے کسی بھی جواب پر اعتبار کیوں نہیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک عورت جس کے بال کٹے ہوئے تھے اور جو نیلی جینز پہنی تھی اور غالباً خاصا قیمتی گوگل آنکھوں پر لگائی تھی، کچھ زیادہ ہی بے باک تھی۔ پتہ لگا کہ وہ خواتین کی کسی انگریزی میگزین سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، میرا نام، میری ذات،
میرا باپ کا پیسہ، مکان، جائیداد سب پوچھ ڈالا۔ پھر اس طرح کے سوالات بھی کہ میری شادی ہو گئی ہے یا میں کنوارا ہوں، بچے کتنے ہیں اور وہاں پر اکیلا کیوں رہتا ہوں، میری بیوی بچے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے ہیں، اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کے سبب بیوی سے کتنے عرصے تک دور رہنا پڑتا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے دوسروں سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں یا نہیں، اور کیا میں عورتوں کا پرانا شکاری ہوں۔ عجیب وقت تھا۔ اخباروں میں رامدئی کی پوری تصویر، جس میں پوری صورتحال کی وضاحت شامل تھی، چھپی تو اس کے برابر میری تصویر بھی موجود تھی۔ یہ خبر سن کر میری سیدھی سادھی بیوی کی نڈھال کیفیت اور اسی حالت میں میرے 1.5 برس کے بچے کو بھوک پیاس کی نقاہت میں سنبھالنے کا احوال جن لوگوں نے بعد میں مجھے بتایا تھا، اس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ ایک بڑی الجھن یہ بھی تھی کہ پولیس کو پورا یقین تھا کہ میرے بیانات محمل ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ایذا پہنچانے کے لیے اپنا ذہن تیار بھی کر لیا تھا۔ کڑوے اور تیکھے تیوروں کے ساتھ مجھ سے یہ کہا گیا کہ سچ قبول کر لینے کا مجھے ایک آخری موقع اور دیا جا رہا ہے، مگر میری بے بسی بھی عجیب تھی کہ میرے پاس انہیں کچھ نیا بتانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے پھر وہی کہا جو کہتا چلا آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ پولیس بھی باہری دباؤ اور خاص طور پر سیاسی دباؤ کے سبب الجھن میں تھی، کیونکہ سرکار وہاں کے علاقے کے ووٹروں کا شمار کر کے معاملے میں ایک خاص رخ کی طرف دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر ایک پریشانی یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سماجی تنظیمیں جو عام خوشحالی اور ترقی کے نام پر مجبوروں اور ناداروں کے گھر بار اجاڑنے کے سخت خلاف تھی، ان کے دلائل کی مدد لے کر سرکار مخالف سیاسی جماعتیں بھی طوفان اٹھانے میں لگ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک علاقے سے غریبوں کو اٹھا کر دوسرے انجان اور اجنبی علاقوں میں بے سر و سامانی کی حالت میں پھینک دیے جانے سے ان غریبوں کے گھر بار ہی نہیں چھٹتے، بلکہ ایک مخصوص علاقے سے منسوب ان کا پشتینی پیشہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ مخالف جماعتوں کے لیڈر بھلا وہ موقع کیوں گواتے؟ حرکت میں آتے ہی انہوں نے پتہ لگایا کہ رامدئی کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ بے دخل لوگوں کو معاوضہ دیے جانے یا نئے علاقے میں بسائے جانے کے معاملے میں دلالوں کی کھلی لوٹ کی انہوں نے قلعی کھول کر رکھ دی۔ رامدئی کی مفلوج الحال نابینا اور ضعیف چچا کو انہوں نے ٹی وی پر پیش کیا، جسے لوگوں کو بتایا کہ وہی بے دخل کیے گئے لوگ سرکار سے معاوضہ یا زمین کا پٹا حاصل کر پا رہے ہیں، جو دلالوں کی کمیشن کی پیشگی رقم ادا کرنے کی حالت میں ہیں۔ رامدئی جس دلدل کے کنارے لا کر ڈالی گئی تھی، وہاں کے جھاڑیاں صاف کرنے میں اس کے 8 برس کے بچے کو کوڑیالے سانپ نے ایسا ڈسا کہ بغیر ڈاکٹر والے اسپتال سے مر کر ہی نکلا، لیکن وہ تب بھی ہمت نہ ہاری، مگر جب دفتروں کے چکر لگاتی تو دلال اسے گھیر لیتے اور افسران کو کھلانے پلانے کے لیے کم سے کم 2000 روپے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اسی نابینا کا یہ کہنا تھا کہ رامدئی کو یہ امید تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں بٹی ہوئی مونج کی رسی بیچ کر شاید کچھ مہینوں میں مطلوبہ رقم جمع کر لے گی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ بعض پرس کی ابتدائی منزل میں ہی بات اس قدر گنجلک بن گئی کہ پولیس کا مجھ پر سے شک ہٹا ہی نہیں۔ اب میں بھی پولیس کو کیسے سمجھاتا کہ رامدئی میرے پاس اس وقت رسی بیچنے آئی تھی جب مجھے اپنی دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ میرے لیے انہیں یہ سمجھانا مشکل تھا کہ جو پیشہ اختیار کرنے کے لیے میں نے کیسی پریشانیوں کے بعد ڈگری حاصل کی تھی اور جس کے علاوہ میں کوئی دوسرا کام یا پیشہ اختیار کرنے کے لائق ہی نہ رہ گیا تھا، وہی پیشہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ قول کہاں تک صحیح ہے کہ آدمی بس کسی خاص لمحے اور کسی مخصوص ذہنی دباؤ کی حالت میں ہی خودکشی کر سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ رامدئی کے ہاتھ میں رسی دیکھ کر ایک بار مجھے یہ ضرور لگا تھا کہ قدرت بھی شاید خود میری مدد کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کے ہاتھ میں جو رسی دیکھی تھی وہ زیادہ موٹی نہ تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا مضبوط رسی درکار ہے۔ یہ سن کر اس نے تیزی سے رسی کو ایک
اسٹال کے سہارے کمرے کی چھت کے کنڈے پر ڈال دیا اور نیچے سے اس کو دونوں سروں کو باندھ کر ہاتھ سے جھٹکا دے کر مجھے رسی کی مضبوطی کا بھروسہ بھی دلانا چاہا، مگر میں نے رام دئی سے صاف کہہ دیا کہ رسی اتنی مضبوط نہیں جیسی مجھے ضرورت ہے۔ رام دئی کچھ مایوسی کے ساتھ مجھے ہر طرح سے رسی کی مضبوطی کا یقین بھرے ہوئے گلے اور رندی ہوئی آواز میں دلاتی رہی، مگر آخر بار اسے خریدنے سے منع کر کے میں اس سے پیچھا چھڑانے کی خاطر میں باہری کمرے سے اٹھ کر اندر باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سوچ کر کہ وہ چلی گئی ہوگی واپس آیا تو غصہ بھی آیا کہ وہ گئی نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر بددل بھی ہوا کہ وہ اپنے افلاس اور بے سر و سامانی کا واسطہ دے کر اور بچوں وغیرہ کی فاقوں کی داستان سنا کر مجھے دیر تک پریشان کرتی رہے گی۔ کیسی بے بسی ہے، پتہ نہیں کہ رام دئی کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی۔ اب سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے۔ غالباً میں کھیل کے میدان کا زیادہ شاطر کھلاڑی تھا، کیونکہ رام دئی تو مجھے بس اتنا بتانے کے لیے اس کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی کہ جس رسی کو میں اپنے لیے کمزور سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی مضبوط تھی کہ اس کے پورے بدن کو ہوا میں سنبھالے تھی۔